Ya Ali Madad. Al-Wise, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 463. 10th of August, year 2000. My wife in Albany, in New York State. ये अली मदद 14 बरस के बाद मैं आपकी जमात में आया हूँ। 86 में आया था, माशाल्लाह जमात बड़ी हो गई। जमात हमें भी नहीं था। जिंदारू मैं एक छोटी सी वाइज करूंगा। बात ऐसी चीजें हैं कि ध्यान से सुनने जैसी हैं। है जिगत रे सरोवर मां जिरंता मोती अमोल कला धारी जतन करीने मोती राख जो तो मुल याद केरो आवे जी सत समझीने रहिए अवर बीजाने न कहिए। मौलाना हज़रत इमाम के सलवात पूर्वक जिंदा रहो। अल्लाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोच रहा हूं क्या कहूं। क्या कहने से मेरा मकसद यह है कि हमारे गिनानों के अंदर जो हमारे पीरों ने खजाने रखे हैं, हीरे जवाहरात रखे हैं, आज हमें उस चीज की समझ भी नहीं, कदर भी नहीं। मेरी सारी जिंदगी गिनानों में गुजरी और आज भी मैं ये दावा नहीं कर सकता कि सारे गिनान में जानता हूं। फिर भी जो गिनानों का इल्म मौला ने बख्शा है मुझे, उसके अंदर हमारे गिनानों का जो इल्म है वो दुनिया में किसी भी जगह नहीं। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दत्तार फरमाया कि गिनान जो है वो कुरान शरीफ की तफसीर है। तफसीर कहते हैं समझ, इंटरप्रिटेशन। एक कुरान शरीफ की आयत के बहुत से मतालिब होते हैं, मगर पीरों ने उन तमाम मतालिब को अपने गिनानों में किसी न किसी तरीके से आसान करके बयान किया है। वल्लाह बिल्लाह कुरान पढ़ो और गिनान पढ़ो तो आपको यही लगता है कि गिनान में कुरान शरीफ के तर्जुमे मौजूद हैं, और वो चीज के जो इस्माइली दीन के सिवा और किसी को मालूम नहीं है वो हमारे इस मजहब के अंदर है। ये याद रखो कि हमारा जो दीन है वो इस्लाम है, क्योंकि खुदा के दीन का नाम भी इस्लाम है और ये वही दीन है। अल्लाह कहता है कि हर नबी का जो दीन था वो इस्लाम था, क्योंकि इस्लाम उसको कहते हैं अपने आप को खुदा ताला के सुपुर्द कर देना, खुदा की मर्जी के ऊपर अमल करना। ये दीन इस्लाम है। हर नबी का दीन इस्लाम था। उस जमाने के अंदर कभी इस्लाम का लफ्ज जो अरबी जबान का लफ्ज शायद न भी होवे, लेकिन हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत ईसा के हजरत नूह, जितने भी नबी थे उन सब का दीन इस्लाम ही था और वो एक ही खुदा ताला की परस्तिश और पूजा करते थे। गिनानों के अंदर जबान के हिसाब से हमारे पीरों ने बहुत खुलासे किए और आसान कर दिया। हिंदुस्तान में सबसे पहले पीर जो आए उनको 1000 साल हुआ है। फिर सदगुरु नूर आए, उनका नाम नूरुद्दीन मोहम्मद था, मगर जब वो इंडिया में आए तो मुसलमानों के लिए नफरत थी उस जमाने के अंदर।
حضرت پیر نور الدین ہندوستان میں جب ہی آئے تو اس کے تھوڑا ہی لگ بھگ 30 برس پہلے محمود غزنوی نے ہندوستان کے اوپر حملے کیے تھے، مندر توڑ دیے اور عورتوں مردوں کو غلام بنا کے لے گیا، بے حساب خزانہ، لوگوں کے زیورات، گھروں کا سامان اس طرح سے لوٹ مار کر کے چلا گیا۔ اس نے کوئی ایسا مولوی نہیں چھوڑا کہ لوگوں کو دین اسلام سکھاوے، وہ صرف آیا ہی مال لینے کے لیے اور ان کی کمر توڑنے کے لیے۔ 17 دفعہ اس نے حملے کیے اور اس کا آخری حملہ جو تھا وہ سومناتھ پہ تھا۔ سومناتھ کاٹھیا واڑ کے اندر ایک جگہ ہے کہ جہاں ان لوگوں نے بہت مدت سے بہت خرچ کر کے ادھر ایک مندر بنایا تھا، اور مورتی جو تھی وہ لوہے کی مورتی تھی، مگر مورتی کے نیچے، مورتی کے اوپر چھت میں انہوں نے مقناطیس میگنیٹس لگائے تھے کہ جس کی وجہ سے مورتی ایسا ادھر کھڑی تھی، لوگوں کو یہ معجزہ لگتا تھا۔ اس نے جب ہی وہ اوپر کی چھت توڑ دی تو مورتی گر پڑی، بے حساب دولت لے کے چلا گیا۔ 17 دفعہ اس نے جو حملے کیے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ہندوؤں کے دل کے اندر نفرت اور غصہ پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد محمد غوری آیا، اس نے بھی یہی کیا۔ مسلمانوں نے کوئی بھی آرام سے ان کو مذہب کی تلقین نہیں کی، اور اس کے بعد بھی کچھ ایسے بادشاہ ہندوستان میں مسلمانوں کے آئے جنہوں نے زبردستی سے ان کو مسلمان بنایا، تو یہ 1000 برس کی جو نفرت تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے 8 برس پہلے 92 کے اندر بابری مسجد توڑ ڈالی ہندوؤں نے، وہ مسجد بھی تقریباً 800 برس کی پرانی مسجد تھی۔ کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اسلام پیسفل مذہب ہے، لیکن مسلمانوں نے پیس نہ رکھی۔ رسول اکرم کی آنکھ بند ہوئی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور اس کے بعد یہ معاویہ اور یزید اور جتنے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ حملے کیے ارد گرد کے آسی پڑوسی ملکوں کے اوپر، حملے کیے، مار دھاڑ کی، زبردستی مسلمان بنایا۔ راضی خوشی سے مسلمان بننے والے ہارڈلی 5% ہوں گے، لیکن باقیوں کو یا لالچ سے کسی اور وجہ سے اسلام میں داخل کیا گیا۔ ایسے ماحول میں ہمارے پیر صدگور نور جو ادھر آئے تو پیر صدگور نور نے یہ حالت دیکھ کے بہت افسوس کیا۔ پہلا کام حضور نے یہ کیا کہ زبان سیکھی، گجراتی سیکھی، ہندی سیکھی، سنسکرت سیکھی۔ دوسرا کام یہ کیا کہ حضور نے اپنے کپڑے بدلے، اپنا نام بدلا۔ نام اپنا نور الدین محمد تھا تو اس کی جگہ ستگر نور کر دیا۔ ستگر سنسکرت میں کہتے ہیں سچے گرو کو۔ گیروے رنگ کے کپڑے پہنے سادھوؤں کی طرح، لمبے لمبے بال تو تھے ہی پہلے سے۔ حضور باہر نکلے اور لوگوں کی حالت دیکھ کے معجزے کر کے انہوں نے لوگوں کو اسلام میں یعنی ست پنتھ میں داخل کیا۔ ہمارے بہت سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ گنان اس لیے بنائے گئے کہ ان کو بتلانا تھا، مذہب میں داخل کرنا تھا۔ نہیں دینداروں، یہ غلط بات ہے، انہوں نے اچھی طرح ریسرچ نہیں کی۔ پھر صدگور نور کا پہلا معجزہ یہ تھا کہ حضور گئے تو ایک مندر تھا رستے میں، شہر تھوڑا دور تھا، شہر کے باہر تھا۔ آپ مندر کے اندر چلے گئے، اندر چلے گئے تو کوئی تھا نہیں، ایک سائڈ میں بیٹھ گئے۔ شیو جی کی مورتی شیو جی کی مورتی، گنیش کی مورتیاں پڑی تھیں، تو آپ ایسا بیٹھ گئے، تھوڑے ریکلائن ہوئے اور اپنا ایک پاؤں شیو جی کی مورتی کے اوپر رکھا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ پجاری نکلا، یہ دیکھ کے چیخنے لگا، ہاں تو یہ کیا کرتے ہو؟ آپ نے پاؤں کھینچ لیا۔ اس نے دیکھا یہ تو مسلمان لگتا ہے، کبھی ہندو ہوتا تو ایسا کبھی نہ کرتا۔ تمہیں معلوم ہے یہ مندر راجا کا ہے، یہ راجا کی مورتیاں ہیں اور راجا ادھر پوجا کرتا ہے، دوسروں کو آنے کی اجازت نہیں۔
پھر ماں باپ نے پوچھا یہ مورتیاں تمہارا خدا ہے؟ کہ ہاں. تمہارے سے کبھی بات کرتا ہے؟ یہ تو پتھر ہے، پتھر کیسے بات کرے گا؟ لیکن میں بولوں گا تو یہ بات کریں گے. اچھا، تو آپ نے حکم کیا اے مورتیوں گانا بجاؤ. اب ان کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں ستار تھی، کسی کے ہاتھ کے اندر مرلی تھی، اور دیوار کے اوپر پکچرز بنی ہوئی تھی ایسے جو میوزیکل انسٹرومنٹس تھے ان کی. بس جو ہی پیر نے حکم کیا، یہ مورتیاں اور یہ جتنی چیزیں پینٹ کی ہوئی تھی اس سب میں سے آوازیں گیت کی آنے لگی. ایسا فرسٹ کلاس میوزک نکلنے لگا. پجاری کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. بھاگا راجا کے پاس گیا. راجا کو جا کے کہا کہ ایک مسلمان مندر میں آیا ہے اور سب مورتیاں اس کا حکم مانتی ہیں. راجا اپنے وزیروں کے ساتھ مندر میں آیا اور ایک آدمی کو کہا کہ میرا جو دھرم گرو ہے، راج گرو، اس کو بلا کے لاؤ. جانیپا نام تھا اس کا، جانیپا جوگی. اس کو بلانے کے لیے آدمی دوڑے. راجا آیا مندر میں، اس کے پیچھے سینکڑوں لوگ اور بھی آ گئے اور دیکھا تو مورتیاں ناچ رہی ہیں، میوزک کی آواز آ رہی ہے. پیر کو دیکھ کے اس نے ایسا سوچا کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں. پھر بھی پرنام کیا. پیر ماں باپ کے پاس جا کے بیٹھ گیا. پیر نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. یہ معمولی چیز نہیں تھی جو مورتیاں کر رہی تھی. راجا بیٹھا، پیر کو پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ فرمایا کہ میں ست پنتھ لایا ہوں اور مجھے ست پنتھ دکھانا ہے. یہ پتھر کی مورتیاں کیا ہے؟ انسان کے ہاتھ کے نیچے ہیں. اے گنیش، جاؤ جا کے پانی بھر کے لاؤ. تو گنیش کی مورتی 3-4 فٹ کی مورتی، اس کے ہاتھ میں ایک ڈول جیسا تھا. تو پتھر کی مورتی چلنے لگی اور باہر تلاؤ میں سے اس نے ڈول بھرا اور پانی لے کے آئے. لوگ حیران، راجا حیران. پانی لے کے پیر صاحب کے پاس آیا. پیر صاحب نے ہاتھ دھوئے، راجا نے ہاتھ دھوئے. بہت لمبا اور بھی بڑا قصہ ہے. میں وہ قصہ واز میں اسی میں پورا کرنا نہیں چاہتا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیروں نے ہندوستان کے اندر معجزے کر کے ان کے دل جیتے، بعد میں گنان بنا کے ان کو دیے کہ جس کے اندر قرآن کا علم ہے اور ان لوگوں کا جو دھرم ہے، مذہب ہے، جس کو سناتن کہتے ہیں یا شیو پنتھ کہتے ہیں، وہ بھی کوئی معمولی چیز تو نہیں. قرآن شریف کی اس بات کو یاد کرو. اللہ فرمایا ہر نبی اسلام دین لے کے آیا، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی ملک ایسا باقی نہیں، کوئی قوم ایسی باقی نہیں کہ جس میں ہمارے نبی نہیں گئے. تو ہندوستان کوئی ملک ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہندوستان کے اندر کوئی نبی گیا کہ نہیں؟ کیونکہ خدا کہتا ہے کوئی ملک اور کوئی قوم باقی نہیں چھوڑی میں نے. تو رسول اکرم سے پہلے جہاں جہاں بھی ضرورت پڑی خدا تعالیٰ کے حکم سے نبی گئے. اگرچہ میں ہسٹری میں کوئی معلوم نہیں پڑتا کہ یہ امریکہ یا کینیڈا کے اندر کوئی نبی آئے کہ نہیں آئے، لیکن ہم کو جتنے نبیوں کے نام معلوم ہوتے ہیں 96 نبیز ہیں جن کے ہمیں نام پتا ہے یا تھوڑا بہت حال پتا ہے. 1,24,000 نبی تھے. 124,000 نبی ساری دنیا میں آئے. تو بہت ہزاروں سال پہلے ہندوستان کے اندر بھی نبی گئے. پھر ان نبیوں کو ہم کسی روپ میں جانتے ہیں. ہمارے مذہب کے حساب سے اگر آپ خیال کرو تو آپ کیا یوں سمجھتے ہو کہ مولا مرتضی علی سے امامت چلی؟ ہاں برابر نہیں دینداروں، امامت ظاہر ہوئی مرتضی علی سے، لیکن مرتضی علی کے جو باپ تھے ان میں امامت کا نور موجود تھا. اگرچہ ہم مولانا ابو طالب کو امام نہیں مانتے، یعنی امام کا نام نہیں دیتے، مولانا عبد المطلب کو امام کا نام نہیں دیتے، مولانا ہاشم کو، اس طرح سے عبد المناف کو، جتنے بھی ان کے باپ دادا تھے ان کے اندر امام کا نور بھی تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے اندر دوسرے جو تھے ان میں نبوت کا نور بھی تھا. اور یہ سلسلہ ہم کو قرآن اور حدیثوں میں سے اور ہسٹری میں سے پتہ لگتا ہے.
امامت اور نبوت کا نور ہر وقت دنیا میں موجود ہے اور واللہ باللہ ہمیشہ دنیا میں رہے گا. جب تک یہ دنیا موجود ہے امامت کا اور نبوت کا نور قائم ہے. اگرچہ محمد رسول اللہ کے بعد نبوت ختم ہو گئی اور امامت کا سلسلہ چلا لیکن نور اس کے پہلے بھی تھا. تو ہندوستان کے اندر بھی یہ امامت کا نور اور نبوت کا نور موجود تھا. ہم لوگ ان چیزوں کو اس لیے بھول گئے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے اور ہندوؤں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی. گنانوں کے اندر بھی ہیر پھیر کر دیے. جہاں کہیں گرو کا نام آیا وہاں شاہ کر دیا. حالانکہ گرو اور چیز ہے شاہ اور چیز ہے. میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا. تو ہمارے جو پیر تھے اس میں خاص طور پہ پہلے پیر سدگرو نور جو تھے انہوں نے ہندوستان کے اندر ست پنتھ کو قائم کیا. راجا مسلمان بنا. اس کو دیکھ کے اس کی جو رعایا تھی اس کے اندر سے بہت سے لوگ مسلمان بنے اور ان کو اسلام یہ نہیں کہا کہ تم کعبہ کی طرف منہ کر کے وضو کرو اور پھر اٹھ بیٹھ کر کے تم نماز کا حساب کرو. نے یہ نہیں کہا. اگر یہ کہتے تو اس بات کو قبول نہ کرتے کیونکہ محمد غوری اور محمود کے جو ظلم اس طرح ہو چکے تھے اس لیے ان کو دل میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جو نفرت تھی پھر سدگرو نور اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے تھے. ان کو ظاہر میں ان کے نام نہیں بدلے. ان کی حالات کو جو ظاہری حالت تھی دنیا کی وہ نہیں بدلی. یہ کہا کہ دیکھو یہ ست پنتھ ہے. پیر شاہ کا جاب دیا کہ پیر شاہ کی مالا پھیرو. جماعت خانے کا نام آپ نے نہیں رکھا کیونکہ جماعت خانے کا جو نام ہے وہ پیر شمس نے رکھا 200 برس پہلے. لیکن اس کو گت کہا. تم اکٹھے ہو جاؤ تو جو آ کے مل کے بیٹھتے ہو نا اس کا نام ہے گت. ہم بھی یہ نام لیتے ہیں. سنسکرت لفظ جو گت ہے اس کا مطلب ہے پروٹیکشن میں آئے ہوئے لوگ. گت کا مطلب ہے پروٹیکشن میں آئے ہوئے لوگ اور الحمدللہ ہم حضرت امام کی پروٹیکشن میں آئے ہوئے ہیں. تو اس گت کے اندر روز ملو دعا پڑھو. آپ نے دعا کس طرح شروع کی؟ پیر شاہ کی تسبیح نکالو یہ تمہاری دعا ہے اور پھر گنان بنائے بعد میں تاکہ ان کو گنان میں سے علم ملے. تو پھر ماں باپ کہتے ہیں گت سروور میں سیلن تھا. گت کو سروور کہا. سروور کہتے ہیں لیک کو, میٹھے پانی کی لیک. فرمایا گت جو ہے وہ لیک ہے. اس کے اندر بہت سے موتی ہیں, قیمتی موتی ہیں اور محنت کر کے دھیان کر کے ان موتیوں کو سنبھال کے رکھو کیونکہ یہ موتیوں میں بہت بڑی قیمت ہے اور تمہیں اس کی قیمت ملے گی. جو سچی چیز ہے بھید ہے سمجھ لو. لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں. سچ سمجھی نہیں رہی ہے اور بھی جانے یعنی اپنے مذہب کے جو باہر ہیں ان کے ساتھ یہ باتیں نہیں کرنا. پھر کہتے ہیں کہ گت کے اندر موتی ہیں. آپ کو کبھی موتی ملے؟ روز آتے ہو نا اور پیر نے سچ کہا کوئی جھوٹ نہیں کہا. تو آپ کو کبھی موتی ملے؟ موتی کا یہ مطلب نہیں کہ جو جویلرز بیچتے ہیں. موتی کہتے ہیں قیمتی چیز کو جس کی ہم قیمت نہ لگا سکیں. دروازے پہ آتے ہیں ہم لوگ, ہم کہتے ہیں ہے زندہ, ہے زندہ. ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا مولا زندہ بیٹھا ہے. کوئی غائب کہتا ہے, کوئی کہتے ہیں مر چکے. جتنے بھی دنیا کے پنتھ اور مذہب ہیں ان تمام کے جو بڑے تھے وہ گزر چکے. کسی کو 1000 سال ہوا, کسی کو 2000 سال ہوا, کسی کو 4000 سال ہوا. زیوس لوگ جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو 4000 سال ہوئے, ابراہیم علیہ السلام کو 4.5 پونے 5000 سال ہوئے, داؤد علیہ السلام کو 3000 ہوئے, عیسیٰ نبی کو کرسچن مانتے ہیں 2000 سال ہوئے, مسلمان محمد کو مانتے ہیں 1400 برس ہو گئے, بدھ برس دیکھو تو 2500 برس ہو گئے, کرشن کو 7000 برس ہو گئے, رام کو 8 لاکھ برس ہوئے. لیکن جیتا جاگتا کہیں نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں ہے زندہ, یعنی وہ زندہ ہے. پھر وہ ادھر بیٹھنے والا یا جماعت بھائی کھڑا ہوتا تو کہتا ہے قائم پایا, ادھر اندر موجود بیٹھا ہے. یعنی گت کے اندر ہم کو یہ ایمان کی نشانی بتائی گئی. یہ ڈکلیریشن آف ایمان بھی ہے کہ میرا مولا جیتا ہے, موجود ہے. جماعت خانے کے اندر ہم لوگ جو آتے ہیں تو ہم یہ کہہ کے سمجھ کے آتے ہیں کہ مولانا حضرت امام یہاں موجود بیٹھا ہے.
ہمارے امام کا فرمان ہے کہ میں ہر روز جماعت خانے میں موجود ہوتا ہوں، کیونکہ یہ اس کا گھر ہے، روحانی طور پہ مولا ادھر بیٹھا ہے۔ دیکھو فرمان جب ہم پڑھتے ہیں تو مولا فرمان میں ایسا نہیں کہتا کہ وین یو گو ٹو جماعت خانہ، مولا کہتا ہے وین یو کم ٹو جماعت خانہ۔ کم کہہ کے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو یہ ہے نا جماعت خانہ وہ میرا گھر ہے۔ وین یو کم ٹو جماعت خانہ آئی ایم ویری ہیپی، تم جب جماعت خانے میں آتے ہو مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ تو یہ جماعت خانہ ہے، یہ امام کا گھر ہے، 24 گھنٹے یہاں حاضر امام موجود بیٹھا ہے۔ ہم اپنا گھر چھوڑ کے ادھر مولا کو ملنے کے لیے آتے ہیں، اور جو روزی رزق ہم کو ملتی ہے اس روزی رزق میں سے ایک چھوٹی سی رکابی، چھوٹی سی پلیٹ میں جو کچھ بھی ہم نے اپنے گھر میں پکایا ہے ہم حضرت امام کی مہمانی لے کے آتے ہیں۔ ہمارا ٹریڈیشن یہ ہے، میں بہت دفعہ اپنی وعظوں میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ بڑی بوڑھیاں، مائیں، دانیاں، دادیاں ان زمانے کے اندر اور آج بھی ان کے اندر یہی ایک صفت رہی، ماں کھانا پکا رہی ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، بیٹھے ہیں کہ ماں جلدی سے کھانا پکاوے تو ہم کو ملے۔ لیکن اسماعیلی ماں جو ہے وہ کھانا پکاتے ہی سب سے پہلے اپنے بچوں کو بھی دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز مہمانی کے لیے نکالتی ہے، جو کچھ بھی پکایا۔ دیگڑا بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک پیالی، ایک پلیٹ کے اندر ہم نے مولا کے لیے جو روٹیاں بنائی تو چلو بھی 2-4 روٹیاں رکھی اور ایک چھوٹے سے کٹورے میں تھوڑا سا سالن رکھا ہے، مولا کی مہمانی ہے، پھر وہ اپنے بچوں کو دیتی ہے۔ یہ جو مہمانی ہے بعد میں ادھر آ کے آپشن ہو جاتی ہے، ناندی ہوتی ہے، مگر یہ امام کی مہمانی روز ہمارے گھر سے نکلتی ہے۔ روز اگر حاضر امام آپ کے گھر میں آ کے کھانا کھاوے آپ کو برکت کتنی ہوگی۔ ابھی مولا آپ کے گھر پہ نہیں آتا لیکن آپ مولا کے گھر آتے ہو۔ دنیا بنے حاضر امام ادھر کسی ہوٹل میں آ کے ٹھہرے اور مولا آپ کو کسی کو کہے کہ مجھ کو ایک گلاس جوس بھیجو تو آپ تو ناچنے لگو خوشی سے، لیکن امام ادھر موجود بیٹھا ہے اس گھر کے اندر۔ آپ اپنے گھر میں سے جو کچھ بھی رزق کھاتے ہو اس میں سے مولانا حضرت امام کی مہمانی لے کے آؤ، پھر آپ بچوں کو دو اور خود کھاؤ، تو دن بدن آپ کی روزی رزق میں برکت ہو گئے۔ ابھی مکھیانی مگو میں پوچھ رہا تھا، میں بولا آپ کا یہ جماعت خانہ روز کا ہے؟ تو کہنے لگی نہیں، 3 کے 4 دن ہے نا، 4 دن۔ تو میں نے مکھیانی ماں کو کہا کہ باقی 3 دن آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ نے جماعت خانہ بند کر دیا 3 دن، تو اپنی مہمانی لے کے کہاں جاؤ؟ میری عرض ہے آپ کو، مکھیانی ماں، کمریا صاحب، جو کچھ بھی ہوئے آپ چھوٹے بڑے، آپ جماعت خانہ روز بناؤ، روز برکت ملے گی، سکھ ملے گا، سکون ملے گا، نیت مراد پوری ہوگی، مولا آپ کو بہت برکتیں دے گا۔ یہ برکتیں موتی ہیں۔ ہم اپنے گھر سے مولا کی مہمانی لے کے آتے ہیں، ادھر مولانا حاضر امام ہماری مہمانی قبول کرتا ہے۔ ہمارے گزر گئے باپ دادا پر دادا وغیرہ، ان کی روحوں کے لیے بھی دعا مانگنا ہمارے مذہب کے اندر جتنی سہولتیں ہیں واللہ باللہ دنیا میں کہیں نہیں۔ آپ کسی کرسچن دوست کو پوچھو کہ بھئی تیرا کوئی دادا پردادا مر گیا، تو نے کبھی ان کے لیے دعا مانگی؟ بولا وٹ آئی ڈونٹ نو، ان کو تو پتا بھی نہیں ہے۔ جیو لوگ ہیں، کرسچن ہیں، ایون مسلمان بھی۔ مسلمانوں کو ایک رسول اکرم نے ایک چیز دی ہے، 14ویں شعبان کی رات کو، یعنی 14 اور 15 تاریخ کے بیچ میں جو رات آتی ہے اس کو شب برائت کہتے ہیں۔ اس دن دنیا کے مسلمان روٹیاں پکا کے کھنڈ رکھ کے فقیروں کو دیتے ہیں۔ روٹی اس لیے کہ سستی چیز ہے، اور اس دن وہ اپنے مرے ہوئے مرحوموں کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا گھر تو مولا کا ہر روز کھلا ہے، اپنے مرحوموں کو یاد کرنے کا اس سے اچھا کیا طریقہ ہے۔ پاٹھ میں امام کی مہمانی پڑی ہے، آپ اپنے مرحوموں کے لیے روز ایک تسبیح نکالو، صلوات کی تسبیح نکالو، اس کا ثواب مرحوموں کو دو۔ یا کبھی آپ کو ایسا خیال آیا ہے تو اپنے مرحوم کسی باپ دادا نانا کے لیے ہم چھوٹی سی پلیٹ گھر سے لے کے آویں، اس کے اوپر ہم مرحوم کے نام کی دعا کراویں۔ لیکن میں نے بعض جگہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے کچھ نہیں لاتے،
یہ امام کی مہمانی ہے، اس کے اوپر آپ مرحوم کی دعا نہیں کر سکتے، امام کی مہمانی ہے، اس کے اوپر آپ کا یا آپ کے مرحوم کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر جماعت خانے آنے سے پہلے آپ کو ٹائم نہیں ملا کچھ لانے کا تو ایک نادی خرید لو اور پھر ادھر آ کے اپنے کسی مرحوم کے لیے دعا کرانی تو دعا کرا لو۔ اب جو آدمی اپنے باپ کی مرحوم کی دعا کے لیے ادھر کوئی چیز لے آیا ہے، اس کے اوپر کوئی دوسرا آدمی اپنے مرحوم باپ کی دعا نہیں کرا سکتا، کیونکہ وہ مہمانی اس کی طرف سے قبول ہو گئی ہے۔ آپ ہر آدمی جس کو اپنی فیملی کے کسی مرحوم کے اوپر دعا کرانی ہے، اس کو انڈیویجولی اپنے گھر سے یا ناندی لے کے کوئی چیز خرید کے اس کے اوپر دعا کرانی چاہیے۔ یوں ہی سب کے اوپر ہم ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو مولا کا مال ہے، اپنے حاضر امام کا کھانے میں سے نکال دیا اور نہیں ہو سکتا۔ مرحوم کے لیے دعا مت کراؤ، کبھی جب دعا کرانی ہے تو اپنے گھر سے لاؤ یا ناندی لے لو، لیکن مرحوم کے لیے مہمانی کر سکتے ہو۔ مکھی کمریا کے ہاتھ پہ رکھ دیا، مکھی صاحب یہ مرحوم کی مہمانی کے لیے، یعنی مہمانی حضرت امام کی، اور اس کا ثواب مرحوم کو ملے، اور یا بیٹھ کے صلوات کی تسبیح کرو، اس کا صلوات کا جو ثواب ہے وہ مرحوم کو ملے۔ یہ ہے ہمارے مذہب کا طریقہ۔ مرحوموں کے لیے دعا مانگتے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں کہ یا مولا میری آل اولاد تیرے گھر کی سچی رہے، مومن رہے، اچھے رہے، گناہوں سے بچے، شیطان کے فریب سے بچے۔ حاضر جو کٹمب کے اندر، فیملی کے اندر ہیں وہ، اور جو گزر گئے ہیں ان کے لیے، اور جو آنے والے ہیں ان کے لیے، یہ سب قسم کی دعائیں ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے جماعت خانے کے اندر جاری ہیں۔ دنیا کے کسی مذہب میں یہ سہولتیں نہیں ہیں۔ یہ جو برکتیں ملتی ہیں یہ موتی کی طرح قیمتی ہیں۔ ہم جماعت خانے آتے ہیں اور پھر ایک نادی خریدتے ہیں، یہ نادی ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مولا نے جو کھایا اس میں سے تھوڑا جو بچا ہوا ہے وہ ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ مولانا حاضر امام دار السلام میں آئے 1987 کی بات کرتا ہوں، 88 کی، تو مولا کی شان کے لیے، مولا کے لیے کونسل نے ایک ڈنر دیا، کچھ لگ بھگ 300 350 آدمی انوائٹڈ تھے۔ مولا کے لیے تھوڑا اسٹیج بنایا گیا، پھر وہ ٹیبل کرسیاں رکھی گئیں، کونسل کا پریزیڈنٹ مکھی کمریا اس ٹیبل کے اوپر بیٹھے، باقی انوائٹڈ لوگ تھے وہ نیچے تھے۔ ابھی امام کے لیے اسپیشل مینیو بنایا گیا، تو ایک لڑکی مولانا حاضر امام کو کھلانے کے لیے کونسل نے مقرر کی، تو مولا کو پوچھا گیا کہ خداوند ہم شروع کریں؟ مولا نے فرمایا اچھا شروع کرو۔ تو کہنے لگی مولا یہ بنایا تیرے لیے، تو مولا فرمایا تھوڑا تھوڑا سب لاؤ۔ مولا نے سوپ پیا، سوپ کے بعد سموسے کھائے، سموسے کے بعد مولا نے تھوڑی بریانی کھائی، اس کے بعد تھوڑا فروٹ وغیرہ تھا، پڈنگ تھی، آئس کریم تھی۔ مولا نے سب کچھ کھایا اور پھر اس کو پوچھنے لگے کہ یہ لوگوں نے کیا کھایا، یعنی ہم لوگ جو نیچے بیٹھے تھے۔ تو اس نے کہا خداوند سموسے تھے وہ میں نے کھائے، پھر ان کے پاس لاپسی تھی، سر فرمایا لاپسی لے کے آؤ، لاپسی لے کے آئی۔ مولا کو بہت پسند آئی۔ مولا کے لیے بریانی تھی، ہمارے لیے پلاؤ تھا، مولا کا پلاؤ لاؤ، یعنی جو ہم نے کھایا وہ بھی کھایا اور جو مولا کے لیے اسپیشل بنایا گیا وہ بھی کھایا۔ اور پھر مولا جب جانے لگے تو پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں I've eaten too much but I enjoyed much۔ بھی مولا نے تھوڑی سی لاپسی کھائی اور جب بھی مولا چلے گئے تو لوگ ٹوٹ پڑے۔ ٹھیک ہے، اس لڑکی نے ہاتھ رکھ لیے، بچا لیا اور 2 4 دانے جتنے بن سکے لوگوں کو بانٹے۔ کہنے کا میرا مقصد کیا ہے کہ ہم حضرت امام کی کھائی ہوئی چیز میں سے ہم برکت کے طور پہ کھاتے ہیں، دل صاف ہوتا ہے، نوری بخششیں ملتی ہیں۔ یہ ناندی جو آپ خرید کے گھر لے جاتے ہو وہ ایسی ہی ہے، آپ کبھی لے آئے ہو، مکھی کانوڑیا نے قبول کیا ہے امام کی طرف سے، امام نے اس چیز کو کھایا ہے، اب اس کی ناندی ہوتی ہے۔ تو علی شاہ محمد فرمایا کہ جو تم مہمانی اپنے گھر سے میرے لیے لاتے ہو
جو کچھ بھی کھانا پینا فروٹ پکایا ہوا لاتے ہو وہ میری مہمانی ہے، اور تمہاری دسوند کی بھول چک میں اس کو قبول کرتا ہوں. یعنی کوئی آدمی نے دسوند دی، دسوند میں بھول چک بھی ہو جاتی، جان بوجھ کے کی ہوئی بھول کی بات نہیں ہے، اجانی بھول ہو گئی، حساب میں فرق پڑ گیا. تو علی شاہ بابا فرمایا جب بھی تم اپنے گھر سے نادی مہمانی لاتے ہو تو میں اس کو دسوند کی بھول چک میں قبول کرتا ہوں. تو ایک آدمی نے پوچھا یا مولا جو آدمی نادی خرید کے گھر لے جاتا ہے، فرمایا اس کی بھی میں دسوند کی بھول چک پہ جتنے پیسے اس نے دیے ہیں وہ میں دسوند کی بھول چک کے طور پہ لیتا ہوں. یہ بخششیں کسی اور مذہب میں نہیں ہیں. اپنے مذہب کی حقیقتوں کو، اپنے مذہب کی جو بڑی یعنی کہ وہ چیزیں کہ جو چھپی ہوئی ہیں، لطیف ہیں، جس کو ہم انگلش کے اندر کہتے ہیں ریالٹیز، سٹلٹیز، یہ ہمارے مذہب کی بہت سی چیزیں برکتیں ملتی رہتی ہیں. ہم کو کوئی بڑا دن آتا ہے تو ایسا دل ہوتا ہے کہ مولا کو آج ایکسٹرا مہمانی کریں، تو ہم مولا کو مہمانی دیتے ہیں. $7.5 مہمانی کے ہم دکھاتے ہیں ساری فیملی کی طرف سے. لیکن کوئی ایسے آدمی بھی ہیں کہ جو کھانا خوراکی جماعت خانے میں مکھی کمڑیا کے پاس آ کے بخشواتے ہیں. کھانا خوراکی کیا ہے اور مہمانی کیا ہے؟ مہمانی یہ ہے کہ آپ گھر سے پکا کے مولا کے گھر لے کے آؤ، اور کھانا خوراکی یہ ہے کہ مولا آپ کے گھر آ کے کھانا کھا لیں. تو کھانا خوراکی میں تو بہت بڑی لذت اور بہت بڑی برکت ہے. ہم جماعت خانے میں آتے ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں، گناہ کی معافی مانگتے ہیں، ہم کو برکتیں ملتی ہیں، مولا کو یاد کرتے ہیں، دعا پڑھتے وقت مولا کے دیدار کا ہمیں ثواب ملتا ہے. امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ تم کو دیدار چاہیے تو روز جماعت کرنے جاؤ. مولانا حضرت امام نیروبی آئے، میں اگر بھولتا نہیں ہوں تو یہ 77-76 کی بات ہے. جماعت بھری تھی، ارد گرد کے لوگ بھی بہت آئے تھے، یورپ سے لوگ آئے تھے. مہمانیاں وغیرہ کا کام پورا ہوا، ریلیکس ہو کے مولا بیٹھے تھے. مکھی کہتے ہیں خداوند may I give you a good news؟ ماں باپ ایسا پھر گئے کرسی پر سے. یس مکھی tell me soon. کہتے خداوند آج کل جماعت خانے کی حاضری بہت اچھی ہے اور لوگ زیادہ تعداد میں جماعت خانے آتے ہیں. ماں باپ کا منہ لال ہو گیا خوشی سے. اسی وقت سب کھڑے ہو کے سب کہتے ہیں مائی مکھی has given me a very good news that my murid, you, my spiritual children come to Jamaat Khana more often and in more number. I'm very happy. مولا بولتے ہیں میں بہت خوش ہوں. پھر مولا کہتے ہیں میں اتنا خوش ہوں کہ کوئی دنیا کی دوسری چیز مجھے اتنا خوش نہیں کرتی جتنا یہ کہ تم لوگ جماعت خانے آتے ہو. مولا فرمایا منہ تھوڑا اتر گیا. سب کہنے لگے کہ جب میں یہ سنتا ہوں کہ تم جماعت خانے نہیں آتے تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کوئی چیز مجھے ہرٹ نہیں کرتی. تو وہ لوگ جو جماعت خانے نہیں آتے، وہ لوگ جو جماعت خانہ بند کر کے بیٹھے ہیں، تو حضرت امام کو کتنا ہرٹ کرتے ہوں گے. جماعت خانہ امام کا گھر ہے، ہماری آبادی کا یہ مرکز ہے. جماعت خانہ ہب ہے جس کے ارد گرد ساری جماعت پھرتی ہے. جماعت خانہ خوشیوں اور برکتیں پانے کی جگہ ہے. میں عموماً وعظوں کے اندر بہت چیزیں ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی کرنی پڑتی ہیں. میری بہت پرانی کسی وعظ کے اندر پاکستان کے اندر میں نے ذکر کیا ہے کہ مولانا علی شاہ ماں باپ نے 5 شادیاں کی. سلطان محمد شاہ کی جو مدر تھی وہ 5ویں وائف تھی علی شاہ ماں باپ کی، لیکن بچہ نہیں ہوا. اس کے پہلے بھی 4 بیگموں کو بچہ نہیں ہوا. ہاں 4تھی بیگم کو 2 بچے ہوئے، سوری. لیکن جب متا سلامت کے ساتھ شادی کی تو بہت برس ہوئے متا سلامت کو بچہ نہ ہوا. ایک دن متا سلامت کی ایک سیکرٹری کے طور پہ دیکھ ریکھ رکھنے والی ایڈ تھی، کھوجی بائی تھی، تو اس کو جماعت خانے کی باتیں پوچھتی رہتی تھی.
تو ماتا سلامت اس کو ایک دن کہتی ہے کہ بھلا میں نے سنا ہے کہ کسی کو بچہ نہیں ہوتا تو تم مولا کے حضور میں جا کے کھوڑا گود بھراتے ہو. مولانا حسن علی شاہ کا زمانہ تھا، یعنی سلطان محمد شاہ کی ماں کا سسرا. سلطان محمد شاہ کے دادا تھے امام حسن علی شاہ. تو کھوئی بھائی نے کہا کہ ہاں ادھر ہم گود بھراتے ہیں. تو قصہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بتایا کہ مولا کے پاس جاتے ہیں تو مولا ہم کو دعا دیتے ہیں، ہمارے کپڑے کے اندر یعنی کہ جو پچھیڑی ہوتی ہے دوپٹہ اس کے ایک کونے میں مولا ایک سیب رکھ دیتے ہیں، دعا دیتے ہیں، بچہ ہوتا ہے. کچھ دنوں کے بعد اس کو کہنے لگی میرے لیے ایک کھوجی ڈریس بناؤ. اچھا کم کی دیر تھی، 2-4 دن میں کھوجی ڈریس بن گیا. ایک پچھیڑی لے کے آئی ماتا سلامت نے. سلطان محمد شاہ کی ماں نے ایک ڈریس پہنا، خوبصورت لگتی تھی، بہت خوشی. کیا ہوا ایک دن کانڈی مولا جو ہے جس کو آج کریم آباد کہتے ہیں، مولانا حسن علی شاہ، مولانا علی شاہ، شاہ پیر دونوں ادھر جماعت خانے میں کانڈی مولے آئے. اور اس دن یہ کام بھی تھا. تو کھوجی ڈریس پہن کے ماتا سلامت اس کھوجی بائی کے ساتھ ادھر آئیں جماعت خانے میں. میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ مولانا علی شاہ کی جو گھر والی تھی، سلطان محمد شاہ کی جو ماں وہ اسناشری تھی. امام کی گھر والی کبھی بھی اسماعیلی نہیں ہو سکتی. ماتا سلامت کا گئی کال جو ہم نے 40واں پورا کیا، ماتا سلامت سلطان محمد شاہ کی وائف تھی، 14 برس اس کی خدمت کی، مگر وہ مسلمان تھی، اسماعیلی نہیں تھی. جس دن مولانا حضرت امام کی ڈکلیریشن ہوئی امامت کی، تو آپ کو میں کہوں کہ سب سے پہلے بیعت کرنے والی ہماری ماتا سلامت ام حبیبہ تھی. گھٹنوں پہ بیٹھ کے مولانا حضرت امام کا ہاتھ چوما اور بیعت کی. اس دن سے وہ اسماعیلی مذہب میں داخل ہوئی. اب یہ اسناشری تھی، مذہب کے اندر اسماعیلی مذہب کی خبر نہیں تھی، لیکن پھر بھی عورتوں سے پوچھا تو پتہ لگا کہ گود بھرانے کے لیے مولا کے پاس جانا چاہیے. آئی پچھیڑی کا نیچے چھیڑا نکالا، گھونگھٹ نکالا. وہ زمانہ بھی ایسا تھا. 1876 کی بات ہے یہ. آہستہ 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 چلی آئی، حضور میں آگے کھڑی رہی. وہ کھوجی بائی نے کامڑیا حاجی جو حضور میں کھڑے تھے نا، اس کو کچھی میں بولا کہ ہی منجی سیٹھانی ہے انہیں گود بھرنا بھی ہے، ان کے بچوں نے مولا کے عرض کرو کہ مہربانی کرے. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کو اس نے بات سنائی کہ یہ اس کی سیٹھانی ہے، اس کو بچہ چاہیے. مولا نے ایک سیب اٹھایا، نزدیک آئی، پچھیڑی کا چھیڑا ایسا کیا. مولا نے اس میں سیب رکھا، اوپر ہاتھ رکھ کے دعا دی، انشاءاللہ فرزند میافتی، تیرے کو انشاءاللہ فرزند ملے گا. بہت دعا آسیس دی. جب ایسا ادھر سے باہر نکلنا تھا وہ ایسا جانے لگی تو حسن علی شاہ ماں باپ اس کو دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے. یہ تو دونوں ادھر سے بھائیوں کے عورتوں کی جو سیڑھی تھی نیچے اتر گئی. کمڑیا حاجی کو پوچھا، کمڑیا حاجی جی خدا یہ عورت کون تھی؟ کہتے مولا مجھے پتا نہیں، کیونکہ اس نے تو گھونگھٹ نکالا تھا. تپاس کرو. کمڑیا حاجی آئی ادھر عورتوں میں، مکھیا نما کو پوچھا کہ یہ جو بھائیاں دو گئی ان میں سے آپ کسی کو جانتے ہیں؟ بولے ہم کو پتا نہیں. اس کو پوچھا، اس کو پوچھا، اس کو پیچھا آ کے کہا خدا پتا نہیں لگتا. سفر میں تپاس کرو، اس کے پیچھے جاؤ. اب یہ نیچے اترا تو گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کے 2 عورتیں چلی گئیں. یہ اس کو نیوز ملی. کس طرف گئیں کہ اس طرف ایسا نکل گئی. مولا کی گاڑی کھڑی تھی، اس پہ بیٹھا. بولا اس گاڑی کو فالو کرو. تو یہ مومنا تھا، یہ جو مولا کا جو کوچ مین تھا، یہ اس کے پیچھے نکلا. حضرت امام کے علی شاہ حسن علی شاہ ماں باپ کی گاڑی کے گھوڑے ہوا کی طرح بھاگنے لگے. وہ کافی دور نکل گیا، لیکن واڑی کے دروازے پہ جا کے پکڑا. اس نے دور سے دیکھا، وہ اندر گھس گیا. پھر پتہ لگا یہ تو ماتا سلامت تھی، یعنی علی شاہ ماں باپ کی گھر والی تھی. اس کو یقین نہ آیا کہ اس ناشری اور جماعت خانے میں آئی کھوڑا بھرانے کے لیے. واپس آیا، حسن علی شاہ ماں باپ کو عرض کی، کہتے خدا
حسن علی شاہ ماں باپ ہنس کے کہتے ہیں اس کو بولنے سے پہلے، ہاں تیرے کو پتہ لگا وہ کون ہے؟ کہتے خداوند آپ کی بہو تھی۔ سب بولے مجھے پتہ ہے، شادی کے اوپر اس کو میں نے انگوٹھی دی تھی نا، وہ اس کے ہاتھ پہ تھی۔ میرے دادا نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، ماتا سلامت اپنی پچھیڑی اتار کے واڑی کا جماعت خانہ جس طرح زمین کو ہم ڈیکی مارتے ہیں یعنی پانی سے دھوتے ہیں نا، اس طرح گھٹنوں کے اوپر بیٹھ کے اپنی پچھیڑی سے اپنے دوپٹے سے چٹائیاں صاف کرے، پاٹ صاف کرے، کھڑکیاں صاف کرے، اور 10 مہینے کے بعد امام سلطان محمد شاہ کا جنم ہوا۔ امام کی گھر والیوں کو بھی اگر کوئی بچے کی توفیق چاہیے تو ان کو اس جماعت خانے میں سے ملتی ہے۔ کون سی چیزیں جو آپ کو چاہیے اور نہیں ملتی ہے؟ آؤ اس جماعت خانے کے اندر، روز آؤ، اپنی عبادت بندگی کرنے کے بعد ایک کونے میں بیٹھ کے دعا کرو، تسبیح نکالو، مولا کو کہو، وہ سامنے بیٹھا ہے، یہ اس کا گھر ہے، آپ اس کے پاس آئے ہو، اور وہ ایسا سخی ہے کہ اس کے پاس آ کے کچھ مانگو، اس کے گھر میں آ کے کچھ مانگ رہے ہو وہ کبھی منع نہیں کرے گا۔ ادھر روز آؤ، اپنی مرادیں مانگو، نیکی مانگو، عبادت مانگو، نور مانگو، پیسے مانگو، کون سی چیز آپ کو چاہیے کہ جو نہیں ملتی؟ ادھر آپ کو خدا کی قسم آپ کو ملے گی، مگر صدق دل سے آؤ، سچے بن کے آؤ، پاک صاف ہو کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کے آؤ۔ میرا مطلب اچھے کپڑے قیمتی نہیں، پیور، اچھے دل سے آؤ، نیت صاف رکھو، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو، اور امام زمان کے اس دروازے کے اوپر آ کے اپنی غلامی ظاہر کرو، مولا کے حضور میں آ کے اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ کہتے ہیں کہ گت کے اندر آؤ تو تم کو موتی ملے، یہ موتی ہیں، روحانی موتی ہیں، اور ان موتیوں کے اندر آپ کو کہا دوسروں کو مت بتانا، غیروں کو، اور سنبھال کے رکھو۔ ان موتیوں کے اندر مولانا حضرت امام نے برکتیں دی ہوئی ہیں۔ اے دیندارو، جماعت خانے کے اندر آؤ، عبادت کرو، اپنے بچوں کو علم دو، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ یہ دیکھو ہم نیاز جو صبح پیتے ہیں، علی شاہ محمد فرمایا جب اٹھاپن کی دعا ہوتی ہے تو نیاز جو ہے وہ آب صفا ہے، وہ آب شفا ہو جاتا ہے۔ آب صفا یہ ہے کہ دل کو پاک کرتا ہے، آب شفا یہ ہے کہ بیماریاں دور کرتا ہے۔ خدا نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہے تو اٹھاپن کے بعد کا جو اپنا گھٹ پاٹ ہے، یعنی کہ قائم کرنے کی دعا ہو گئی، اس وقت تھوڑا نیاز گھر لے جاؤ۔ خدا نہ کرے کوئی بیماری ہے تو یہ ریاض اس کو صبح روز پلاؤ، انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اور اپنے دل کے اندر یا شافی کی تسبیحاں نکال کے، شافی یا شافی یعنی شفا دینے والا، تندرستی دینے والا، صحت دینے والا، اور امام زمان کے حضور میں اس کی دعائیں مانگو، آپ کی بیماریاں دور ہوئیں، جسمانی بیماریاں دور ہوئیں۔ روز نیاز پینے سے نور پیدا ہوتا ہے، روحانی بیماریاں دور ہوئیں، اور اس جماعت خانے کے اندر دعائیں ملتی ہیں، آبادی ہوتی ہے۔ مولا آپ کو، آپ کی اولاد کو ہمیشہ سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے رہے، حقیقتی سمجھ دے رہے، برکتیں دے رہے، اپنی رحمتوں میں رکھے۔ آپ کی مولا آپ کی اولاد کی ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، بلائیں آفتیں دور کرے، بیماریاں دفع کرے۔ مولا آپ کی تنگی کو، آپ کی غریبی کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی مصیبتوں کو، آپ کی پرابلم کو دفع دور کرے، حل کرے۔ مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ کے اوپر راضی رہے، جو مانگو مولا آپ عطا کرے، دل کو پاک صاف کرے، نورانی بخششیں دے دے اور روحانی بخششیں دے دے، دین و دنیا کی آبادی دے دے۔ مولا آپ کو سکھی اور آباد رکھے۔